190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की। एहतसाब अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में देने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती हैं, 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। आज इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा, आज जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। बिल्कुल इन्हें अपील करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब मर्सी पिटीशन फाइल करें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उनके पास ये इख्तियार है और इस पे अदालती फैसले भी हैं। बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ARY से गुफ्तगू। कहा, सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ़ कर सकते हैं। वजीर कानून का कहना था, आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित ना कर सके। मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। बानी पीटीआई का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत में खोला गया। बरतानिया में NCA ने बिजनेस टाइकून के साथ मुआहिदा किया था। मुआहिदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। उस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर रकम मुंतकिली की मंजूरी दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें लिफाफा खोला गया। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया। उनकी गवाही भी है। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी पीटीआई को सजा हुई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दिया। कहा, पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। मुज़ाकरात से मुताल्लिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूँ, मजीद नहीं होना चाहता। एक दिन है, उस शख्स को इसलिए टारगेट किया गया, उसने नमक यूनिवर्सिटी बनाई। ये कौम 47 हुकूमत को बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की है। सवाल तो पूछना चाहिए हसन नवाज से, भाई तुमने ये पैसा किस तरह लेके गए। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज ने कहा, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, चोर आज़ाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वक्कास अकरम का कहना है, सबसे बड़ी जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाई गई। ये हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अलकादिर यूनिवर्सिटी में अब जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा, दीनी और दुनियावी तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अलकादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन रिश्वत के तौर पर ली गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सब ने देखा, इसकी बीवी ने हीरे की अंगूठी मांगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आते ही स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। साबित हुआ, फितना नीचे आता है तो कौम ऊपर जाती है। अलकादिर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए। कल उनकी वीडियो देखी, आज अलकादिर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई।
میں نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیلوں والے ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ دینا چاہتی ہوں۔ سزا دونوں کو ہوگی۔ یہ میں نے بات کل نہیں کہی، میں نے یہ 4.25 سال پہلے جب ایک کابینہ کے اندر ہو رہی تھی اس دن کی تھی، اور اس کے بعد کئی مہینوں سے میں کر رہا ہوں۔ کہا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس پر سزا ہوگی، انکوائریاں ابھی کھلیں گی اور بہت نام سامنے آئیں گے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا 4.25 سال پہلے جب یہ معاملہ آیا تھا اس وقت کہا تھا اس پر کیس بنے گا، یہ کیس ابھی کھلے گا تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا اور سزا ہوگی۔ فیض حمید نے ملک اور جمہوریت کا بیڑا غرق کیا۔ لوور کرم کے مختلف علاقوں میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا امکان، ڈیپٹی کمشنر کہتے ہیں بگن، مندوری، پڑاؤ اور چھپری میں آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ کرم میں ٹی ڈی پیز کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے مختلف علاقوں میں کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں وزیر آباد کا شہزاد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اسمگلر کو 45 لاکھ دے کر موت خریدی۔ گھر والوں نے بتایا شہزاد برٹ 3 ماہ پہلے اسپین جانے کے لیے نکلا، ایجنٹوں سے ہوائی سفر کے معاملات طے کیے۔ گجرانوالہ کے اسمگلر لیاقت رانا نے موریتانیہ بھیجا تھا، اہل خانہ سے 10 روز پہلے رابطہ ہوا تھا، ایجنٹوں نے بھوکا پیاسا رکھا، تشدد کا بھی نشانہ بنایا۔ حادثے میں جان بحق 15 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی، مراکش کے قریب سمندر میں ڈوب گئی۔ 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے، عدالتی فیصلے میں کلین چٹ نہیں دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا؟ 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ریاستی املاک پر حملہ اب سیاسی سرگرمی نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنا جرم ہے، یہاں کور کمانڈر لاہور کا گھر جلا دیا گیا، عسکری کیمپ آفیسز پر حملے ہوئے۔ جسٹس جمال نے کہا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہوا؟ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے، کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا، وہ بھی سنگین تھا، سپریم کورٹ کو بھی شامل کریں، سماعت پیر تک ملتوی۔ آپس میں لڑتے رہیں گے تو نوجوان نسل کی امیدوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے۔ بلاول بھٹو کا سندھ اسمبلی میں تقریب سے خطاب، کہا اتحاد سے قومیں بنتی ہیں، اپنی ثقافت کو بھولنے والی قومیں ترقی نہیں کرتی۔ سندھ اسمبلی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان بننے کی پہلی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ تاریخ اور ثقافت کو اپنا کر نئے دور کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ محمود اچکزئی سے ملاقات، کوئی انتخابی اتحاد نہیں، آئین کی بالادستی کے لیے مل کر جد و جہد کریں گے۔ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، اصل احتجاج پارلیمان کے اندر ہوتا ہے، پارلیمان میں تمام جماعتیں آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گی۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا نیب کا کالا قانون جب تک رہے گا سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا۔ ٹرمپ پہلے دن ہی آ کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو کچھ کپ کپاہٹ تھی، کوئی کانپیں ٹانگ رہی تھیں، پسینے آئے تھے۔ ان کے تو جو باڈی لینگویج تھی یا گفتگو تھی وہ تو ایسے پرعزم تھے اور ڈٹرمنٹ تھے جیسے پہلے دن تھے، بلکہ بی بی تو چاکلیٹ کھا رہی تھی اور وہ جو فیصلہ سنایا تو پھر بھی چاکلیٹ کھاتی تھی۔ فیصلے کے وقت بانی مطمئن اور پرعزم نظر آئے، بشرا بی بی چاکلیٹ کھا رہی تھیں۔ وکیل فیصل چودھری کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، بانی کو یقین ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا کی مذمت کر دی، کہا ملک کے مقبول ترین لیڈر نے سزا سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھا ہے لیکن تم پر بھاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایک نظریہ اور تحریک کا نام ہے، تحریک کو پی ٹی آئی کا ہر ورکر اپنے خون سے سینچے گا۔
آج کے فیصلے سے ثابت ہو گیا بانی پی ٹی آئی کس حد تک بدنیت شخصیت ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہونے کے باوجود کوئی شخص باہر نہیں نکلا۔ وزیر اطلاعات سے شرجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نیب کے ذریعے ملک پر حاکمیت چاہتے تھے۔ ان کی موجودگی میں پنجاب حکومت فراخ گوگی چلا رہی تھی۔ ایم کیو ایم کے علی خورشیدی نے کہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق تعصب تھا، بڑے کلین آدمی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ سابق وزیر اعظم کو سزا ہوئی، قانون کی بالادستی نظر آئی۔ مسلم لیگ نون کے وفد کی کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات۔ رانا مشہود نے خالد مقبول کو وزیر اعظم کا پیغام دیا۔ کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے جلد لیپ ٹاپ اور دیگر اقدامات کریں گے۔ ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی کاموں کے لیے جلد فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ۔ پاکستان کی مقامی EO-1 سیٹلائٹ کو خلائی سفر میں اہم کامیابی۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 لانچ کر دیا گیا۔ سیٹلائٹ چین کے جیشوان سیٹلائٹ سینٹر سے خلا میں روانہ ہوا۔ مشن پاکستان کے خلائی پروگرام ٹیکنالوجی کی مد میں بڑی کامیابی ہے۔ EO-1 ڈیزاسٹر رسپانس، زراعت، زلزلوں، جنگلات کی کٹائی کی نگرانی میں مدد کرے گا۔ EO-1 سیٹلائٹ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ کرے گا۔ کراچی میں سندھ لائف سٹاک ایکسپو میں کرنٹ لگنے سے 1 کروڑ مالیت کے 2 بچھڑے ہلاک ہو گئے۔ سندھ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کمزور مینجمنٹ سے قیمتی مویشی مر گئے۔ سندھ حکومت کسان کے نقصان کا ازالہ کرے۔ پولیس کا کہنا ہے 1 بچڑا ہلاک ہوا، مالک کی اپنی غفلت تھی۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ریڈ لائن BRT میں تاخیر کی ذمہ داری نگران حکومت پر ڈال دی۔ شرجیل میمن نے کہا اب 2 مہینے کام بند پڑا رہا، اس وقت وزیر اعلیٰ کو نظر نہیں آیا کہ یونیورسٹی روڈ کھدا ہوا ہے۔ اب کار شو روم والے کہہ رہے ہیں کہ پل بنا۔ انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے پورٹل پر شکایت کر دی ہے۔ کیا 2.5 ارب کا پل صرف کار شو روم والوں کے لیے بنائیں؟ ریڈ لائن 2026 میں مکمل ہوگی، لیکن تاخیر ہوئی تو وجہ حکومت نہیں ہوگی۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی۔ سرجانی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار بزرگ شہری جاں بحق۔ 70 سال کے عبد الوحید کی لاش عباسی شہید ہسپتال منتقل۔ پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ بے لگام ہیوی ٹریفک صرف 17 دن میں 37 جانیں نگل چکی ہے۔ سربراہ پاک بحریہ سے بنگلہ دیشی مسلح افواج ڈویژن کے پرنسپل سٹاف آفیسر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بحری افواج کے درمیان تربیت، 2 طرفہ دوروں اور بحری مشقوں کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن نے میری ٹائم سیکیورٹی کے فروغ کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ جنرل SM قمر الحسن سیکرٹری دفاع سے بھی ملے۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی نے کہا پاکستان بنگلہ دیش سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر غور۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ جنگ بندی پر اتوار سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ 1 اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینیوں کی رہائی ہوگی۔ غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 113 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ عالمی تجزیہ کار کہتے ہیں اسرائیل نے ماضی میں معاہدوں کی پاسداری نہیں کی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھے۔ دباؤ نہ ڈالتا تو غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہوتا، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں۔
اگر ہم اس معاہدے میں شامل نہ ہوتے تو یہ معاہدہ کبھی نہ ہوتا. ہم نے صورتحال کا رخ بدلا اور یہ کام تیزی سے کیا. بہتر ہے یہ سب میرے حلف اٹھانے سے پہلے ہو جائے. ٹرمپ نے معاہدے کا کریڈٹ لینے پر صدر بائیڈن کو ناشکرا بھی کہا. بولے جو بائیڈن نے کچھ نہیں کیا. اگر ہم اس میں شامل نہ ہوتے تو یرغمالی کبھی بھی رہا نہیں ہوتے. امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کی شدت تیز ہواؤں نے بڑھا دی. آگ سے اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے. نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا ہے. متاثرہ علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا. خوفناک آگ سے 150 مربع کلومیٹر رقبے پر موجود ہر چیز راکھ بن گئی. ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن سنبھل گئی. پہلے روز 4 وکٹ پر 143 رنز بنا لیے. 5ویں وکٹ پر 97 کی شراکت. سعود شکیل اور محمد رضوان کی نصف سینچریاں. شان مسعود 11، بابر اعظم 8، محمد حریرہ 6 اور کامران غلام 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. دھند کے باعث پہلے سیشن کا کھیل متاثر ہوا. ٹیسٹ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے. بوم بوم آفریدی نے بھی جیولن اٹھا لی. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم سے ملاقات. ارشد کے سکھانے پر جیولن تھرو کی. لالا نے اسٹار ایتھلیٹ سے کہا جیسے ورلڈ چیمپئن جیولن پکڑتا ہے مجھے بھی سکھا. پاکستان کے شایان آفریدی نے ITF ایشیا ڈیولپمنٹ ٹینس چیمپئن شپ جیت لی. کولمبو میں کھیلے گئے انڈر 14 کے فائنل میں سنگاپور کے نکولس کو 2-1 سے شکست دی. صدر ٹینس فیڈریشن احسام الحق نے نوجوان کھلاڑی کو مبارکباد دی.